बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कराची का अंबार बना हुआ है, पहाड़ बने हुए हैं। काम करना चाहते हैं, काम करने नहीं दिया जा रहा, सियासी असाइन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तलागंग में जलसे से खिताब किया तो उनकी तोपों का रुख नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ नहीं था, बल्कि गैर रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया और जरदारी साहब को खास तौर पर उन्होंने कहा कि सरे महल की तहकीकात भी उनसे की जाएंगी। उसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नवाज लीग पर तनकीद करने का कोई मौका भी नहीं जाने दे रही और पनामा का इंतजार भी किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि तहरीक इंसाफ अपने सिवा का एहतसाब चाहती है। सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो मुराद अली शाह ये कहते हैं कि उनका ये इख्तियार है कि IG सिंध उनकी मर्जी से हो, इख्तियारात की वो बात ज़रूर करते हैं, लेकिन यही शिकायत मेयर कराची वसीम अख्तर को भी है कि उनको इख्तियारात नहीं मिल रहे काम करने के लिए और एक तरह से लगता है कि वो और सिंध हुकूमत आमने सामने है। तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी और सबसे पहले आगाज़ में मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए, उनसे बातचीत का आगाज़ करूँगा और जानूंगा कि असल मामला है क्या। वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। सर, ऐसा लग रहा है कि दो हाथियों की लड़ाई में आवाम पिस रहे हैं। आपकी शिकायत सिंध हुकूमत से हैं क्या और उनका अजाला करने के लिए क्या कोई अभी तक आपको यकीन दहानी नहीं करवाएगी, क्योंकि आवाम पिस रहे हैं, आवाम का काम नहीं हो रहा? आपको अभी तक पता नहीं चला कि मसाइल क्या हैं, मेरे इश्यूज क्या हैं? चले मैं बता देता हूँ। देखें, तराजा ये आवाम जानना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा तफसील से जरूर बता दीजिए। जी, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। मुराद अली शाह सूबे सिंध के वज़ीर आला हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका एहतराम अदब अपनी जगह। वो अलग बात है, मुझसे बहुत जूनियर हैं। मैंने इनके वालिद के साथ काम किया हुआ है। जब इनके वालिद चीफ मिनिस्टर थे तो मैं MPA था और मैंने भी सिंध की 3 बड़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं और बड़ी खुश असलूबी से संभाली, और 1 दफ़ा MNA रहा हूँ, 3 दफ़ा MPA रहा हूँ। तो और कराची बल्कि सिंध की डायनामिक्स को जानता हूँ, सियासत को भी जानता हूँ और यहाँ के इश्यूज़ को भी बखूबी जानता हूँ। मेरा एक वास्ट तजर्बा है सूबे सिंध के हवाले से, मगर अदब अपनी जगह। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा भी, पर्सनल होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कोई पर्सनल मसाइल नहीं है, सिंध के मसाइल हैं। वो भी जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं उसी तरह मैं भी कराची के मेयर की हैसियत से कराची के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हमारी पर्सनल कोई चीज़ नहीं है। हालांकि कभी कभी मुझे नज़र आता है कि अगर मुराद अली शाह साहब मेरे साथ आ जाएं तो हम दोनों मिल के अपने अपने इख्तियारात के लिए आवाज़ उठाएं। मैं तो उठाता ही हूँ, मगर उनको जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं पर्सनल होने की बात करें, मैं चाहूंगा कि वो एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं वो एग्जैक्ट अल्फाज मुराद अली शाह साहब के पहले सुनवा देते हैं। मैं चाहूंगा वो ताकि उस पर फिर मुझसे बात हो सके। नाज़रीन, सुनिए आप मुराद अली शाह साहब क्या कहते हैं। उनका काम है ना, वो करें और मुझे उम्मीद है करेंगे, सीख जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ट्रेन हो रहे हैं। उनको जो एक धचका पड़ा है ना, जो अपने लीडर को, जिसको लीडर कहते थे, उसका नाम लेने से वो कुछ और चीज़ें ढूंढते। मैं सिर्फ यही मेयर साहब से कहूँगा, उनको इख्तियारात इस्तेमाल करके और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। आपने सुना वसीम अख्तर साहब, इख्तियार इस्तेमाल करके लोगों की खिदमत करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आप लीडर का नाम अब नहीं ले सकते, उसका धचका आपको लगा, इसलिए आप इससे ऐसी चीज़ें तलाश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, उनके सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं। ये जो मुराद अली शाह साहब ने बात की बड़े अदब के साथ, ये ज़ाहिर है थोड़े से परेशान तो हैं वो, क्योंकि उनके मसाइल मुझसे भी ज़्यादा हैं। पूरे सिंध में पूरा सिंध तबाही के धाने पे खड़ा है। कोई भी ज़िला जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसका इवन मोहनजोदाड़ो से भी मुकाबला कर लिया जाए। इस तरह की कैफियत है पूरे सिंध की। तो उनके चैलेंजेस मुझसे ज़्यादा हैं।
اور ان کے پاس بھی ان کو بھی مشکلات میں ڈالا جاتا ہے. کبھی وہ کوئی آفیسر ہٹاتے ہیں تو اس کو لگا دیا جاتا ہے, تو میں ان کی مجبوریاں بھی دیکھتا ہوں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں اگر ساتھ ہی یعنی بے اختیار وزیر اعلیٰ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ تو نہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کہہ رہے ہو. میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ میں دراصل آپ کی بات میں اسی سے یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسی پوائنٹ سے کہ آخر پھر وجہ کیا ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سندھ میں مسائل ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ ہم نے بہت بہتر کر دیا, بڑے حالات اچھے ہو گئے ہیں. اصل مسئلہ مراد علی شاہ صاحب کا پھر ہے کہ اگر اختیارات کا معاملہ نہیں ہے تو دیکھیں, میں تو قانون میں رہتے ہوئے چلنا چاہ رہا ہوں, اور جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ 2013 کا ایکٹ بن چکا ہے, قانون بن چکا ہے, اسی قانون میں رہتے ہوئے آپ کام کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اسی قانون میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں, اور محکمے جو مجھے ملے ہیں وہ تباہ حال ہیں, ان کو بہتر کر رہا ہوں. میں تو صرف آج ہائی کورٹ نے جو ایک نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا ہے وہ بیڈ گورننس کی ایک مثال ہے. یہ وہ 2013 کے ایکٹ میں نہیں آتا نوٹیفیکیشن. یہ جو باغ ابن قاسم واپس لیا نوٹیفیکیشن سے لیا گیا ہے. یہ 2013 کے ایکٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب یا حکومت سندھ کو یہ پاورز نہیں ہیں. بائی نوٹیفیکیشن لیا, اس لیے ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. تو میں تو قانون میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں. میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو ان کے مشیروں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے 2013 کے ایکٹ کا. اگر ایسا ہوتا تو نوٹیفیکیشن خود کہہ رہا ہے کہ ایم سی جو ہے وہ پارک کو ہینڈ اوور کرے. اگر پاورز ان کے پاس ہوتے تو ہمیں تھوڑی بولتے. تو خیر وزیر اعلیٰ کو کے جو مشیر ہیں ان کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ایکسپلین بھی کریں کہ 2013 کا ایکٹ کیا کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں اس میں, اور نوٹیفیکیشن سے جو سی ایم صاحب نے جو اختیارات لیے ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں, تاکہ وہ کلیئر ہو جائے, میڈیا میں کبھی سوال ہو جائے تو بتا سکیں. خیر میں ہر آدمی سیکھنے کے اس میں رہتا ہے, ہر وقت آدمی لگا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھے. میں بھی آج تک سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا. جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے, بالکل کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے لیے میں قانون میں رہتے ہوئے جدوجہد کر رہا ہوں. اشارہ کیا آپ نے جو ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ دے کے ثابت کر دیا کہ ہم قانون میں رہتے ہوئے اسٹرگل کر رہے ہیں. سر یہی سوال ہے, آپ کی پٹیشن پر یہ فیصلہ ہوا ہے باغ ابن قاسم کا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اختیارات کا معاملہ ہو, آپ اس پر عدالت کی طرف کیوں نہیں جاتے, عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں, عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے, کیونکہ آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے, آپ وہاں کیوں نہیں جاتے, کیا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, بالکل بڑا دکھ ہوتا ہے, ویری انفارچونیٹ, کہ جب سے جیل سے رہا ہو کے آیا ہوں تو پہلے تو کیسز بھگت رہا تھا, بیلوں کے لیے جدوجہد کر رہا تھا. اب یہ عجیب قسم کے نوٹیفیکیشن نکال دیے جاتے ہیں تو مجھے کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے ہی واٹر بورڈ پہ فیصلہ دیا ہے اور کورٹ نے ہی ایک اور ایشو پہ فیصلہ دیا ہے. تو اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی سندھ کو ڈائریکشنز دے رہی ہیں. زیادہ تر ڈائریکشن جو ہیں وہ کورٹس ہی دے رہی ہیں. بیڈ گورننس یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اب ظاہر ایشوز ہیں, ان میں رہتے ہوئے کام بھی کرنا ہے. اگر آپ اختیارات نہیں دیں گے تو میں ظاہر ہے کورٹ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں, اور بہت جلد سپریم کورٹ میں 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے پٹیشن لگانے جا رہا ہوں, اور بہت امید کرتا ہوں کہ کورٹ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ دے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کورٹس کی بات کی ہے, فیصلوں کی بات کی ہے, ایک اور نوٹیفیکیشن بھی معطل ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے, وہ ہے آئی جی سندھ AD خواجہ کی تعیناتی کا. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ نے بھی کچھ بیان دیا ہوئے ہیں اور دو مختلف دنوں میں ہیں. میں چاہوں گا پہلے ناظرین کو یہ سنائیں اور آپ سے میں اس بارے میں سوال کرنا چاہوں گا. ناظرین آپ سنیے وسیم اختر صاحب کیا کہتے ہیں. جب نومینیشن ہوئی تھی میری, مجھ سے پہلے مجھ پہ ایک بھی FIR نہیں تھی. نومینیشن کے بعد میں دہشت گرد بن گیا, کاغذ کلر بن گیا. 40 کیسز ہوئی. پولیس کے IG کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے آفس میں سے پوچھے ایک دن میں 40-20 کیس بنا دیے تم نے. ایک ایسے آفیسر جو کہ منظور نظر ہیں
اور ایک ایسے آفیسر جو میرٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے صوبے کے ساتھ بیڈ گورننس کر کے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. وسیم اختر صاحب، آپ نے سنا 30 تاریخ کو آپ اسی آئی جی سندھ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے کیسز کی آپ نے بات کی، لیکن 3 تاریخ کو یہی آئی جی سندھ جب حکومت سندھ ان کو معطل کرتی ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر آپ نے کہا کہ میرٹ پر جو ہے انہوں نے کیسز بنائے، تو جو آپ پر کیسز بنائے تھے اس کا مطلب ہے وہ بھی میرٹ پہ بنے تھے کیا؟ دیکھیں، آپ 2 چیزوں کو ملانا چاہ رہے ہو. وہ الگ ایشو ہے، وہ فالس کیسز ہیں جو مجھ پہ بنائے گئے تھے. یہ ایک لیکن آپ نے اسی آئی جی سندھ کو مخاطب کیا وسیم اختر صاحب 30 تاریخ کو. جو ظاہر ہے مخاطب تو کروں گا کیونکہ وہ آئی جی تھے اس وقت اور مجھ پہ فالس کیسز بنائے جا رہے تھے نا. اور یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، میں اس سے بڑھ کے بات نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کے آرڈر نے کہا تھا کہ اس آئی جی کو ہٹایا نہ جائے، تو میں اس طرح تو نہیں. سپریم وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے. مجھے احترام ہے عدلیہ کا، تو مگر صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے اس نے عدلیہ کا احترام نہیں کیا اور اس کے اگینسٹ آرڈر نکال دیے. تو میں تو بیڈ گورننس پہ بات کر رہا ہوں، جو کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس وقت سندھ میں کن حالات میں حکومت جو ہے وہ اپنا کاروبار چلا رہی ہے. لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، پورے سندھ کے عوام پریشان ہیں اور مشکلات میں مبتلا ہیں. پینے کا صاف پانی نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے 85% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے پورے صوبے میں. تو اس قسم کے ایشوز ہیں عوام کے سامنے. ہمیں آپس میں اختلافات کی جگہ مسائل حل کرنے چاہیے. میں نے بہت دفعہ آفر کی سی ایم صاحب کو کہ الیکٹڈ ٹیم ہے یہ ساری، اور کراچی اگر مسائل حل کرے گی کراچی کے یہ ٹیم تو آپ ہی کو کریڈٹ ملے گا اس کا. آپ ہی کا شہر ہے یہ، کراچی سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے. تو اس کو ہم مل کے ٹھیک کر رہے ہیں. بہت دفعہ میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے. یہ پرسنل ہماری خدا نخواستہ لڑائی نہیں ہے. آپ کے سامنے بھی چیلنجز ہیں، میرے سامنے بھی چیلنجز ہیں. تو ہم اگر مل کے ان کو حل کر لیں گے تو عوام کا فائدہ ہوگا. مگر اس طرح سے اگر روز نئے نوٹیفیکیشن نکالتے رہیں گے سیکٹری صاحب اور مختلف جو اختیارات بچے ہیں وہ بھی لے لیں گے، پارک بھی لے لیں گے، تو عجیب سا تاثر جائے گا. دوسرے صوبے ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ تو چیف منسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے اس بات پہ. تو اچھا وسیم اختر صاحب، یہی پاک کا جو معاملہ ہے جہاں ابن قاسم کا، جہاں تک کچرا اٹھانے کے حوالے سے جب بات ہوئی کراچی میں، آپ نے اس پر کہا تھا کہ اتنے 100 دنوں میں کر دی جائے گا. بعد میں آپ نے کہا کہ کچھ علاقوں کی بات کی تھی، اس میں نجی کمپنی آگے آتی ہے کچرا اٹھانے کے لیے، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر باغ ابن قاسم کی حالت بہتر کرنے کے لیے وہی کمپنی آگے آتی ہے تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال میں اب اس سے بات کرنا فضول ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور جب ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو میں اس کے آگے ابھی کچھ کہوں گا نہیں. میٹر سب جوڈس ہے. اس لیے چلیں اے ڈی خواجہ صاحب کے بارے میں بتا دیجیے، کیونکہ اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سندھ حکومت، جیسے مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا اختیار ہے اے ڈی خواجہ کو لگانا، اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے 48 گھنٹوں کے اندر جس میں کابینہ سے منظوری کروانے کا پلان کیا جا رہا ہے اے ڈی خواجہ کی تعیناتی کو. تو اس صورت میں آپ کیا سٹانس رکھتے ہیں؟ اگر بس چلے سندھ گورنمنٹ کا تو پھر وہ اپنا پروونشل اسمبلی سے شاید کوئی امینڈمنٹ لے آئے. امینڈمنٹ لانے میں تو یہ چیمپئن ہو گئی ہے حکومت. جو دل کرتا ہے ویسی ہی امینڈمنٹ لے آتے ہیں. 18 کے بعد یہ جو آرٹیکل 18 کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن چکا ہے صوبہ. سب کو لے کے چلنا چاہیے ساتھ. ہماری کوئی پولیٹیکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک افسر، ایک آئی جی سندھ ایک افسر ہے، ایک افسر کے خلاف سندھ حکومت کیوں صف آرا ہوئی ہے؟ آخر کیوں جو ایک تاثر ہے ان کے بارے میں کہ ایماندار افسر ہیں اور وہ شاید غلط کام نہیں ہوتا، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تو کیا یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے حکومت سندھ ان کو برداشت نہیں کر پا رہی اور اپنی مرضی کا کوئی افسر لانا چاہ رہی ہے؟ جیسے کہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ انہیں منشی چاہیے، انہیں کوئی افسر نہیں چاہیے. دیکھیں، یہاں جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ مزاج ہے کہ ان کو اپنی مرضی کا افسر چاہیے ہوتا ہے. وہ نہ سننا پسند نہیں کرتے. یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ سب وہی مثالیں ہیں.
پورے ملک میں بہت جگہ مختلف صوبوں میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، حالانکہ افسر کو میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ ہماری جو فورس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اس کو حکومت سندھ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ایک ایلیمنٹ پولیس کے اندر کچھ آفیسرز ایسے ہیں جو بالکل میرٹ پہ چلنا چاہتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، کچھ منظور نظر آفیسر ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پولیس فورس کو بھی آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ کچھ اے ڈی خواجہ صاحب کے مزاج کے لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کی مزاج کے لوگ ہیں۔ تو فورس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صاحب اقتدار جو ملک چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سندھ کی پولیس فورس اس طرح ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، جو کہ نقصان دہ ہے صوبے سندھ کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی، اور اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ کو کمزور کرتا ہے یہ اس قسم کی پالیسیز۔ ٹھیک ہے، اچھا وسیم اختر صاحب، آپ نے اپنے ایک بیان میں میڈیا سے بات کرتے ہیں کہا کہ چائنا کٹنگ نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ چائنا کٹنگ کا ماضی میں الزام جو ہے وہ ایم کیو ایم پر لگتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے، تو پہلے تو یہ الزام کا جواب دے دیجیے گا، اور کیا اب آپ یقین دلاتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی چائنا کٹنگ نہیں ہو پائے گی مستقبل میں؟ دیکھیں، اگر میری جماعت کے کسی آدمی نے یہ کام کیا ہے تو میں اس کا ساتھ تو نہیں دوں گا، میں اس کی تعریفیں نہیں کروں گا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو میں تو کھل کے بولتا ہوں، چاہے قبضے ہوں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں یہاں کراچی شہر کو تو لوٹ کا مال سمجھا ہوا تھا، مگر اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو۔ یہ عوام کی جگہ ہے، یہ عوام کے گراؤنڈز ہیں، عوام کے پلے گراؤنڈز ہیں، عوام کے پارک ہیں، تو اور جو غلط کام ہو چکے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ واپس کریں، ان کو ان سے جان چھڑائیں، ان لوگوں سے جو چائنا کٹنگ میں انوالو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ۔ جو غلط کام کو بھی درستگی ان کی بھی کریں گے، آپ نے کہا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد دیگر موضوعات پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج دانیال عزیز اور طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب پر الزام لگایا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ جو پیسہ فنڈنگ کے لیے آیا پارٹی کے لیے وہ ہنڈی کے ذریعے انہوں نے منگوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کا جو اسٹانس آیا وہ آج یہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا کہ تحریک انصاف اپنے سوا سب کا احتساب چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے تلہ گنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور خاص طور پر آصف علی زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈی خواجہ کے معاملے پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، شکریہ سر آپ کا۔ میرے ساتھ لاہور سے ہوں گی عظمیٰ بخاری صاحبہ، مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور سسی بریجو صاحبہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، لاڑکانہ سے میرے ساتھ موجود ہوں گی۔ آپ کو بھی بہت شکریہ۔ میں آغاز علی محمد خان صاحب کی، چونکہ میرے بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان سے کر لیتا ہوں۔ علی محمد خان صاحب، تلہ گنگ جلسے میں جو روایتی جو تنقید ہوتی ہے جیسے نواز شریف صاحب پر یا مسلم لیگ نواز پر، اس مرتبہ عمران خان صاحب نے وہ نہیں کی۔ توپوں کا رخ جو ہے ان کا پیپلز پارٹی اور خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کی طرف تھا، اور انہوں نے کہا کہ سر محل کا بھی پوچھیں گے، اور کیا کوئی اطمینان ہے، کوئی یقین دہانی ہو گئی ہے؟ جو پاناما کی بات بھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، اور انتخابی اتحاد بھی پہلے ماضی میں بلاول صاحب کو کنٹینر پہ کھڑے ہونے کی دعوت بھی دی جاتی رہی عمران خان صاحب کی جانب سے، یہ اب ہوا کہ اچانک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قریب بیٹھا ہوں، امید ہے دل کے بھی قریب ہوں گا۔ پہلے وہ آپ نے ایک شخصیت کی بات کی جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، چونکہ آپ نے تقریباً 2 ہی سوال کیے ہیں۔ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں اور دانیال عزیز صاحب ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، میں اس کو اتنی ویلیو نہیں کرتا، خاص کر دانیال عزیز صاحب کی بات کو تو بالکل ویلیو نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کچھ چاہیے، ان کو کچھ چاہیے۔ اچھا، کیا؟ ان کو وزارت چاہیے۔ میں میاں صاحب سے درخواست کرتا ہوں، بڑی آپ کی خدمت کر لی ہے، بھول جائیں کہ کسی زمانے میں آپ پہ کرپشن کے چارجز لگائے تھے، بھول جائیں کہ کسی زمانے میں اسی دانیال عزیز صاحب نے جو ہے اسحاق ڈار صاحب پر آپ پہ بیٹھ کے پروگرام میں بیٹھ کے آن ریکارڈ ہے سارا کہ منی لانڈرنگ کا پتہ نہیں کیا گیا جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسے آدمی کی بات میں کیوں سیریس لوں کہ وہ اقتدار کے ساتھ سورج مکھی کے پھول کی طرح پھرتا ہو؟ تو دانیال عزیز صاحب
جب مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، پھر ان کو نواز شریف صاحب برے لگتے ہیں. آج نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، آج ان کو خان صاحب برے لگ رہے ہیں یا زرداری صاحب. کل اگر ہماری ہو، مجھے یہ فکر ہے کہ ہماری کور کمیٹی میں نہ آگے بیٹھ جائیں. تو مجھے ان کی کوئی بات سیریس میں نہیں لیتا. یہ میں ضرور کہوں گا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے بارے میں، کیونکہ وہ تھک اینڈ تھن میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو سختی میں کھڑے رہے ہیں. ان کی بات کے بارے میں سیریس تو نہیں لوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کے جوابات ہم پہلے ہی دے چکے ہیں. سب کچھ وہاں پہ فنڈنگ وغیرہ کے بارے میں آپ کی جو شکوک شبات ہیں وہ ہم دے چکے ہیں. کوئی کسی جماعت نے آج تک اتنی فنڈنگ کی ڈیٹیلز نہیں دی، ہم نے دیے ہیں. کیس عدالت میں دیکھیں، عدالت ہی سب سے بڑا فیصل ہے. اور ابھی آپ نے جو ایک پٹیشن ڈلوائی تھی، جب اپنا اسپیکر صاحب نے ایک تاریخ ساز انصاف کیا کہ جس شخصیت کے پانامہ میں نام تھے خاندان کے، اس کو رہنے دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں نمک حلالی کا ثبوت دیا میاں صاحب کے. سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ دس از واٹ اٹ از، کہ اس کرسی کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ایکول فوٹنگ پر رکھتے. عمران خان کا بھیجا، ادھر سے ہم نکل کے آگے اس الیکشن کمیشن سے جس پہ لاکھ ہمارے کیا بدلے کی بات تو کرتے ہیں، آپ کی جماعت کرتی ہے، لیکن یہی عدلیہ اگر حامد سعید کاظمی صاحب کو اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. اب آپ نے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی، دیکھیں آپ سمجھیے تحریک انصاف کیوں بنی. تحریک انصاف ریئیکشن میں بنی ہے اس سارے ظلم کے، اس سارے کرپشن کے. وہ سیاست جو کسی زمانے میں بھٹو بھی کرتے تھے، بھٹو صاحب اینٹی اسٹیٹس کو سیاست کرتے تھے. جب وہ ایوب صاحب سے علیحدہ ہوئے تاشقند پہ اور پیپل پارٹی بنے، اینٹی اسٹیٹس کو پھر کرنے لگے. آج ان کی جماعت اسٹیٹس کو کرنے لگی ہے، اس میں ان کی روح کا کوئی قصور نہیں. میں چاہوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ چل نہیں سکتے جو اسٹیٹس کو پاورز ہوں. اور اس وقت تو انہوں نے مل کے ایسی ایک مثال بنائی ہے زرداری صاحب اور میاں صاحب نے، کہ وہ جو دھرمیندرا اور امیتابھ بچن کا شعلے والا گانا تھا کہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو ویسے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں ملے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور آپ نے یہ جو کہا کہ تحریک انصاف اپنے سوا سب کا احتساب چاہتی ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ کے کمنٹس لوں. اور طارق فضل صاحب کے بارے میں یا دانیال عزیز صاحب کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت دے دیں دانیال عزیز صاحب کو، اسی لیے وہ اتنا بول رہے ہیں. جی بہت شکریہ ذیشان صاحب. دیکھیے پرابلم یہ ہے علی محمد خان صاحب کا کہ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، تو پھر یہ پرسنل اٹیکس پہ آ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تو آل پارٹیز کانفرنس ہے. ہر پارٹی سے لوگ جو ہیں وہ ان کی پارٹی بن کے ایک پارٹی بنی ہے. اور ان کے ترجمان آج کون ہے؟ دوسروں کے سٹیٹمنٹ کوٹ کرنے سے پہلے ذرا وہ ٹویٹس پڑھ لیں. اور عمران خان صاحب جو خود مشرف صاحب کے پیرول پہ تھے کبھی، وہ بھی ذرا میرا خیال ہے وقت یاد کر لیں تو بہتر ہوگا دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو سیریس نہ لیں. مطلب ان کا تو پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ ملک میں کسی چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. اور خاص طور پر جہاں ان کے اوپر الزامات کی بات آئے تب ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں. اب یہ ہم نے سارے ثبوت دے دیے ہیں. بھائی کہاں ثبوت دے دیے ہیں؟ یہ فنڈنگ والا کیس جو ہے یہ پاناما سے پہلے کا ہے ذیشان، اور آج تک اس پہ جواب ہی جمع نہیں کرایا گیا کہ آپ اس کے اوپر جواب ہی جمع کرا دیں. ہمارے لیے استثناء بھی گناہ، ہمارے لیے جو ہے وہ جورسڈکشن جو ہے چیلنج کرنا بھی حرام، لیکن ان کے لیے وہ سب چیزیں جائز ہیں. اور دوسری بات جو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ، وہ کہہ رہے ہیں نا یہ مکمکا ہے فلانا ہے، یہ شاید بھول گئے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے تلا گنگ کے اندر یہ وہ کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پر پی ٹی آئی نے پی 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 کے ساتھ اتحاد کیا ہے. یہ انتخابی اتحاد کا جو ہے وہ ایک وہاں جلسہ فرما رہے تھے، اور وہاں پہ کبھی یہ کنٹینر پہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار تھے، کبھی یہ دل جگر جو ہے وہ گردے سب تھے، اور آج جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ ان کو دوسرے ہر ایک بندہ برا لگتا ہے. تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ دوسرے کو چور کہتے اپنی چوریاں چھپانا چاہتے ہیں جو نہیں چھپیں گی. اور کس نے کس کو وزیر بنانا ہے اس کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتے. ہر پارٹی نے اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے سسی پلیجر صاحب، آپ سن رہے ہیں دونوں کی گفتگو. یہ کیسا اتحاد ہے کہ آپ پر ہی تیروں کی بارش ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب تنقید بھی آپ پر ہی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو مکمکا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، مکمکا ہوتا تو یہ بات بہت ہی آبویس ہوتی، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو پہلے تو اپنے گھر کا جو ہاؤس ہے وہ آرڈر میں لے کر آنا چاہیے. کراچی میں ان کی اسٹریٹجی اس طرح کام نہیں کر سکی، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل جہاں ہم ابھی بھی لاڑکانہ میں ہوں، اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، فاٹا سے، سوات سے، ہر جگہ سے. تو ہم تو چاروں صوبوں کی بات کریں گے. ہم جو ملک کو اس وقت انٹرنیشنل نیشنل جو بھی ایشوز ہیں لوکل،
ہم سب پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی فضا ہو جس میں جمہوری سسٹم کو یا اس حوالے سے جو ایک بڑی مشکل سے ہم نے ایک ٹرانسفر آف پاورز کے لیے ہم گئے، پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک سموتھ طریقے سے وہ چیز ہوئی، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے یا کریں گے، لیکن جمہوری حوالوں سے جو ہمارا حق بنتا ہے اپوزیشن کے بطور، وہ ضرور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، وہ معاملات، وہ ایشوز، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہوں، چاہے باہر ہوں، یا وہ اسٹریٹ لیکن آپ کے بطور اپوزیشن بڑا اعتراض اٹھتا ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، یہ کہا جاتا ہے بڑی فرینڈلی اپوزیشن آپ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جی دیکھیں، اگر فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو اس وقت پارلیمنٹ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیوکلس کا کردار ادا کر رہی ہے، چاہے پاناما کا وہ ایشو ہو، چاہے خارجی معاملات، لیکن پاناما میں زرداری صاحب کو بات نہیں کرتے ہیں، پاناما پر کوئی آپ لوگوں کی طرف سے عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا، یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ مجھے پلیز آپ مجھے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے، ہم اتنے بزی تھے یہاں، ہم نے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ٹائم دیا ہے۔ جی بتائیے گا، پاناما پر کو بات کیوں نہیں کی جاتی زرداری صاحب کی جانب سے، اور عدالت سے کیوں نہیں رجوع کرتے آپ؟ خوشی شاہ صاحب ہوں یا اعتزاز اسد صاحب ہو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک محور کا کردار ادا کرتے ہوئے ساری پولیٹیکل جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہے، ابھی بھی سب سے زیادہ اور بولڈ، اور ایک طرح سے ہم کانسٹیٹیوشن کے میں رہ کر جو بات ہم کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ کریڈٹ، یا ابھی بھی ملٹری جو بل آیا ہے اس میں سول رائٹس کے حوالے سے جو اتنی سفوکیشن تھی، اس میں بھی کچھ بہتری، کچھ وینٹیلیشن کا جو امینڈمنٹس لے کر آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے، یہ بھی کریڈٹ ان کو جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی لے کر آئی، ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور معاملہ جس پر سندھ ہائی کورٹ کا آپ کے خلاف فیصلہ ہے، مینس کے جو ڈی خواجہ صاحب کی تعیناتی کا معاملہ، اس پر بات کروں آپ سے بھی، اور باقی جو دونوں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان سے بھی، لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئی جی سندھ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا شدت اختیار کر گیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے کہ اپنی مرضی کا افسر لگائیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا۔ سچی پلیجو صاحبہ یہ بتائے گا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ مولانا بخش شانجو صاحب کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جائیں گے، عدالت سے رجوع کریں گے، لیکن اختیار ہمارا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ اے ڈی خواجہ صاحب کے ساتھ مسئلہ آخر سندھ حکومت کو کیا ہے؟ کیونکہ ان کی شہرت بطور ایک ایماندار افسر کے ہے، عمران خان صاحب ہو یا دیگروں کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا افسر برداشت نہیں کر سکتے جو آپ کے کام جو ہے وہ نہ کرتا ہو، اور منشی چاہیے آپ کو، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا الزام ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ مسلسل کچھ سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ انتظامی لحاظ سے سب سے زیادہ سندھ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات فقط ایڈی خواجہ صاحب کی نہیں ہے، ہم بھی ان کی ظاہری باتیں، اچھے آفیسر اگر ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پروگریٹو جو ہے صوبوں کا ہونا چاہیے اور ہے، اور اس میں آپ اگر کانسٹیٹیوشن میں بھی دیکھیں تو اس میں ایک بہت ساری چیزیں واضح ہیں، اور یہ جو کورٹ میں گئے ہیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی گئی ہے، یعنی اپوزیشن اگر کوئی کیس لے کر جائے گی تو سندھ گورنمنٹ وہ خراب ہو گئی، اور ایڈی خواجہ صاحب کبھی بھی خود کورٹ میں نہیں گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج میں سن رہی تھی، مسلسل لاڑکانہ میں ہم بیٹھے تھے کہ بھائی ایڈی خواجہ صاحب کو پہلے بھی جو ہے انہوں نے ہٹایا تھا، نہیں، وہ چھٹی پہ گئے تھے، وہ آئے، انہوں نے اپنے فرائض سنبھالے، اچھی بات ہے، اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ظاہری بات ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آفیسرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، ریشفل میں جاتی رہتی ہیں حکومتیں، اور اس حوالے سے اگر دوسرے صوبے چھٹی پر گئے تھے یا چھٹی پر بھیجے گئے تھے ماضی میں؟ چھٹی پر گئے تھے، آپ سب نے دیکھا کہ وہ آئے بھی، انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی، ہمیں ان سے ذاتی کسی بھی قسم سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نامی بھی ایک چیز ہے، ایک پورا ایک انسان سنبھال رہی ہے، وہ ایک ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس ہے جو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوئے ہیں، آئین نے دیے ہوئے ہیں، ایک رولز ہوتے ہیں، اور اس کی بنا پر ہم نے ساری چیزیں کی ہیں۔ میرے خیال میں کیا کوئی ممکنات میں یہ بات شامل ہے کہ کابینہ سے آپ منظوری کروائیں، آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے کوئی کابینہ میں بھی یہ معاملہ لے جائیں آپ، کیا یہ ممکنات میں شامل ہے؟ جی ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں اس وقت لاڑکانہ میں ہوں، میرے خیال میں یہ انسانی معاملہ جو بھی ہیں وہ کراچی سی ایم ہاؤس سے جو ہے ان کا جو ہدایتیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وفاق پر الزام لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، اور یہ استحقاق حاصل ہے سندھ حکومت کو کہ وہ افسر لگائیں۔ مسئلہ کیا آخر، اور کیا وجہ کہ آج سندھ کو لے کر کنٹروورسی کیوں جنم لے رہی ہے؟
نہیں ذیشان، دیکھیے تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی یہ ہے کہ ہمیں قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہمیں ہو سکتا ہے یہ، اور نہ کورٹ میں ہم گئے ہیں۔ پہلے بھی جو خواجہ صاحب کو رخصت پہ جبری رخصت پہ بھیجا گیا تب بھی کورٹ کے اندر گئے، دسمبر کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر کورٹ کے حکم پر وہ واپس آئے، اور اس کے اندر وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کم از کم یہ تو بات پوچھنے میں ساری دنیا حق بجانب ہے کہ آخر ان کا قصور کیا ہے، ان کو کس اس کے اوپر دوسرے 9 سال کے اندر یہ 12ویں آئی جی صاحب جو ہیں یہ بدلے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ٹینیور پوسٹ ہوتا ہے اور ظاہر ہے یہ، لیکن پلیئر آف دی سٹنگ گورنمنٹ ضروری ہے، ضروری طور پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اس نے اگر کہیں کسی مورائی صاحب کے گھر پہ اگر جو ہے وہ وہاں پر چھاپا مار لیا، یا وہ کسی اور صاحب کے گھر جو ہے یا دفتر پہ انہوں نے اگر چھاپا پڑا اور وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی تو ان سے جو ہے وہ گورنمنٹ ناراض ہو جائے۔ سو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ انتظامی اختیارات یقیناً صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لیول ہے، ڈسکریشن کو بھی جو ہے وہ ایک لا کے پرسپیکٹیو کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اپنی اگر اتھارٹی ایکسرسائز کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، میرے خیال میں یہ تو آئی ڈی خواجہ صاحب نے بھی نہیں کہا کہ میں نے کہیں چھاپا مارا ہے اس وجہ سے یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ نہیں، آپ بتا دیں صاحب سن رہے ہیں، سسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں نے کہہ دیا، وجہ بتا دیں پھر کیوں ان کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں عظما شی از بین اے ویری گڈ فرینڈ، اینڈ عظما اینڈ آئی نو اٹ ویری ویل کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں بھی، کیا ہوتا رہا ہے، لیکن وہاں چونکہ ایک میڈیا کا پورا بلیک آؤٹ ہے، وہاں تو کوئی چیز باہر آتی نہیں ہے۔ سارا جو مسئلہ ہے، عذاب ہے، وہ سن کے گلے میں ڈالے گئے ہیں۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے سسی بلوچ صاحب، آپ بتا دیں، آپ کو کوئی پلیٹ فارم موجود ہے، آپ بتائیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈونٹ یو نو پنجاب میں کیا نہیں ہو رہا؟ جو بھی میگا کرپشن کے معاملات ہیں اس کو کس طرح سے ڈھکا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو بات ہوتی ہے اس کو بھی کس طرح کل کیا جاتا ہے میڈیا میں۔ ڈونٹ وی نو دیٹ؟ آئی مین آئی ایم آلسو دیئر، یو نو ایز اے سینیٹر۔ بخاری صاحب وہاں پر بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، سسی بلوچ صاحب کہہ رہی ہیں الزامات عائد کر رہی ہیں، اور تعیناتی کے معاملے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی۔ جی آئی جی صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے آئی جی صاحب اگلے ہفتے جو ہے اپنی پوسٹ کمپلیٹ کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سندھ کے لیے 16 کا سیٹ ایک ہے جی، کانسٹیٹیوشن میں ایوری تھنگ از سو مچ، ہر بات کا کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے۔ رینجرز کی بات آئی تو پنجاب نے کہا، رانا سلارا صاحب نے کہا نہیں رینجرز ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ وہی اب دیکھیں اب جب دہشت گردی کی جو ازدہا سامنے آیا ہے تو انہوں نے کہا رینجرز ہماری ضرورت ہے۔ یعنی سندھ کے لیے ایک ایشو جب ان پر آتی ہے تو وہ اس کو جی عثمان صاحب یہ بات تو بہرحال ہے کہ رینجرز کے معاملے پر پنجاب حکومت کی طرف سے بار بار تعطل آتا رہا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رینجرز کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے خیر، بہت ساری باتیں ہیں جو میرا خیال ہے سسی کو شاید معلوم نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ کر، سسی مجھے بات کرنے دیجئے۔ فقط سندھ کو آپ کی بات پہنچ گئی، یعنی پورا سندھ میں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی سندھ پر عذاب ہو، اس کو معاشی مار دی جائے، اس کو جو ہر طریقے سے سیاسی مار دی جائے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی صوبہ مسلط NFC ہے۔ عثمان صاحبہ کی بات سن لیجیے، سسی صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں، جواب دینا چاہ رہی ہیں۔ جی عثمان صاحبہ اس میں اس طرح کی باتیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے جی، پاکستان سب صوبوں کے لیے۔ جواب لیتے ہیں، جواب لیتے ہیں سسی بلوچ صاحبہ۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک فیڈریشن کی پارٹی ہوتے ہوئے آپ صوبوں کے خلاف جو ہے سندھ کارڈ استعمال کرنا چاہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ ہونا چاہیے۔ سسی کو خاموش کرائیے تو میں بات کر سکتی ہوں۔ جی بہت مہربانی۔ دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ مظلومیت کا کارڈ اور سندھ کارڈ استعمال کریں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی پرفارمنس کے ساتھ لوگوں کے سامنے جانا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رینجرز کے حوالے سے اب دیکھیں نا، کراچی میں آپریشن اس دور میں ہوا؟ جی نہیں، کراچی میں آپریشن بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں شروع ہوا تھا، اور کراچی میں تو اس کے ڈائنامکس اور ہیں۔ کراچی کے اندر رینجرز آج نہیں آئے، کراچی کے اندر رینجرز بہت پرانے۔ نہیں چاہیے نیب کی کاروائی جب پنجاب میں ہوئی، نہیں آپ بولیں گی تو میں بھی آپ کو بولنے نہیں دوں گی۔ نیب کی جب کاروائی ہوئی تو آپ لوگوں نے کیا کہا، وزیر اعظم نے کیا کہا کہ نیب یا کیا کر رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باری باری بات کر لیں، دوسرے کی بات سن لیجیے۔ عثمان بخاری صاحب، سسی بلوچ صاحبہ، These things must be discussed again and again۔ اس طرح ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا۔ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ عثمان بخاری صاحب آپ انہی کی بات گئے نا، انہوں نے اتنے بلیمز لگائے۔ جی میرا خیال ہے انسان وہاں پر جو ہے وہ شور مچانے کی کوشش کرتا ہے جہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے دلائل ختم نہیں ہوئے، اس لیے میں اپنی باری کا انتظار کروں گی، میں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں۔
ایک عرصے سے ہم آپ کو سن رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم کو چلنا ہے, آئین کی روح فقط ہم کو لاگو ہوتی ہے, پاکستان کو چلانا فقط ہمارا. بات سن لیجیے سسی بلوچ صاحب, باری باری بات کر لیں. عثمان صاحبہ کا موقف جان لیجیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. کون ہوتے ہیں ہمیں گائیڈ کرنے والے, ہمیں سمجھانے والے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صبح ہمارا ہے, ہمیں پتا ہے کوئی کالونی تھوڑی ہے, آپ کو کوئی نہیں گائیڈ کر وی آر ناٹ کالونی. اب آپ الاؤ کریں گے بخاری صاحب جواب دیجیے گا, بخاری صاحب جواب دیجیے گا. ٹریٹمنٹ ہمیں اسی طریقے سے ملنی چاہیے. دیکھیں نا, ہمیں بھی ایک صوبے کی طرح کیا جانا چاہیے. کر سکتی ہوں بتائیے کیوں مائک, آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی ہم نہ NFC پہ بول سکتے ہیں, نہ پانی پہ بول سکتے ہیں, نہ گیس پہ بول سکتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کہ ہم پینلسٹ ہیں آپ کے ساتھ, ہمیں بھی بات کرنی ہے. محمد خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, لیکن لگتا سمیرا جی جس طرح کی بحث ہو رہی ہے. عثمان صاحب میں آپ لوگوں کی طرف واپس آتا ہوں. جی علی محمد نورا کشتی 2017 میں یہ بھی نورا کشتی چل رہی ہے. بالکل. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں ذیشان, اب مجھے تو بات کرنے دیجیے نا, مجھ سے سوال کیا تھا آپ نے. میں عثمان صاحب آتا ہوں آپ کی طرف. وہ خاموش ہو گئی ہے تو مجھے بات کرنے دیجیے نا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں آدمی کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے پولیٹیکل, میرا ہمیشہ سے یہ ریکارڈ رہا ہے, میں کبھی کسی کی ذاتی میں اٹیک نہیں کیا. لیکن آج اگر میں عمران خان کے ساتھ ہوں تحریک انصاف میں, اور میں کہوں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں, کل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے خان صاحب کو کرپٹ کہوں, میرا پھر کیا سٹینڈ ہوگا؟ یہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے پوچھیں, زرداری صاحب کے ساتھ جب تھی نواز شریف صاحب کو کرپٹ کہتی تھی, تو میں کیا بات. ٹھیک ہے عثمان صاحب, جو کرتا ہے غلط کرتا ہے. اگر ہماری جماعت میں ہے, فواد چودھری جماعت میں, اچھا وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو, چاہے فواد چودھری کوئی بھی ہو, دیکھیں جی کیا آپ اپنی اس بات پہ, آپ اپنی اس بات پہ آج بھی قائم ہیں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں؟ آج آپ ہمیں بتا دیں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں, زرداری صاحب کرپٹ ہیں, تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے نا. میرے فوبیا سے بے باہر آ جاؤ بھائی. آپ ہمیں بتا دیں, یہ ذاتی بات نہیں, پولیٹیکل سٹینڈ کو میں کوسچن کر رہا ہوں کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کے الزامات لگاتی تھی when you were in پیپلز پارٹی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے زرداری صاحب پہ الزامات لگا رہی ہیں. تو ہم کیا بات کریں, کس سے بات کریں, کیا بات کریں؟ جو سوال آپ سے کرنے ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں, ہم آپ سے سوال کریں گے. فواد چودھری صاحب کی آپ نے بات کی, آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ زرداری صاحب کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. آج آپ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, زرداری صاحب کو کہیں کرپٹ. میں پوچھوں گی, یہ دیکھیں اس طرح کی سیاست نے پاکستان کی سیاست کو خراب کیا ہے. میں پوچھوں گی آپ کو, علی محمد خان صاحب پراپر یار نون لیگ کا بندہ لے کے آئے تاکہ بات کریں. آپ تھانے کے اوپر یلغار کرنے کیوں گئے تھے؟ وہ دوسری بات ہے, ایشو پہ ہیں. یہ فواد صاحب نے کل دوسری بات کیسے ہو گئی؟ جب آپ پہ بات آتی ہے تو دوسری بات ہو جاتی ہے. بتائیے آپ تھانے میں کیا کرنے گئے تھے؟ بتائیے بتائیے. مجھ سے بڑا جرم کیا آپ نے, پارٹی چینج کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے. تو آپ کی تو ساری پارٹی پھر جو ہے وہ گنہگار ہے. وہ تو پھر میرا خیال ہے شیطانوں کی پارٹی ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں وہاں پہ نہیں تھا, لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ زرداری صاحب کو اسی طرح کنڈیم کریں جو ہم کر رہے ہیں, ہماری پالیسی پہ آئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ نے نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگائے تھے, کیا وہ الزامات واپس لیتی ہیں؟ کیا الزامات واپس لیتی ہیں جو آپ نے نواز شریف صاحب پر لگائے تھے؟ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں, آپ پہلے جواب عمران خان سے لیجئے. چلیں سیریس مت لیں, چلیں خیر ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ نے غلطی کی ہے. آپ جواب لیجئے جہانگیر ترین سے جو منسٹر تھا مشرف کا, آپ جواب لیجئے شاہ محمود قریشی سے جو زرداری کی کیبنٹ کا ممبر تھا, کیا جواب ان سے لیجئے. نواز شریف صاحب پہ لگائے گئے الزامات آج واپس لیتی ہیں؟ جواب لیجئے. آپ مجھ سے جواب لینے والے کوئی نہیں ہوتے, اور نہ میں آپ کو جواب دوں. اپنا سوال میں کر سکتا ہوں, تھانے پہ دعویٰ بولنے کیوں گئے تھے؟ سوال میں کر سکتا ہوں, تھانے پہ کس کو چھڑانے گئے تھے؟ پاکستانی عوام پوچھ رہی ہے. قانون کے حکمران جو ہیں وہ کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کرے ہماری جماعتوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی جماعتوں کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں کھڑے رہیں. جواب دو نا بھائی, جواب دو. آپ تھانہ کے بھی کس کو چھڑانے گئے تھے؟ تھانے پہ دعویٰ کیوں بولا تھا؟ جواب دو. تھانے میں کس کو چھڑانے گئے تھے؟ میں نے تو بہت میرے پاس وقت بہت کم ہے. حکمران قانون کی حکمرانی وہ کہاں گئی؟ پالیسیز پہ ڈسکشن کرنی ہے تو کسی نون لیگ کے بندے کو سامنے بٹھائیں تاکہ میں اس سے بات کروں. مجھے تو یہ نہیں پتا پیپلز پارٹی میں, نون میں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ کل کو پھر آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں. موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا, لیکن معاملات کچھ اور تھے, اور میں مہمانوں کا شکریہ بہرحال ادا کروں گا. سسی پلیجو صاحبہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ اور علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.